अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बढ़ती महंगाई के पेश नज़र 1 करोड़ अफराद के लिए बराह रास्त बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कुछ मुआशी कामयाबियां भी गिनवाई गई। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, जो गवर्नमेंट को इस वक्त चैलेंज दरपेश है, वो है बढ़ती महंगाई। और हुकूमत हम देख रहे हैं कि अपनी तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम होती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या कोई बेहतरी आएगी? अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का कोई इम्कान है? और हुकूमत की जानिब से ये जो यकीन दहानियां इससे पहले भी करवाई जाती रही हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बार बार मुआशी कामयाबियां गिनवाई और ये कहा कि अब सही मानों में आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो क्या अमली तौर पर भी ये मुमकिन है? सारे मामलात पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, IMF के साथ शौकत तरीन साहब जो मुश्किल ख़जाना हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि इसी हफ्ते मुआहिदा जो है वो तय पाने का इंदिया भी दे दिया गया है। उसकी क्या कड़ी शराइत हैं? महंगाई हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला है? सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे और इसी सब पर बात करने स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो आज एक बड़े पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन IMF की सर वही कड़ी शराइत हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो बढ़ती प्राइसेस हैं, उसका आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया। आपको लगता है कि आम आदमी के लिए कहीं कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? देखें, बात यह है कि 1 करोड़ जो हैं वो तो चलें बहुत गरीब तबके सबसे ज़्यादा नुकसान में है, वो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास। हाउ देयर कोपिंग। प्राइम मिनिस्टर शुड रियलाइज कि इट्स नॉट ओनली फॉर 1 करोड़ पीपल। जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपने हाथ किसी के फैला सकते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, व्हाट इज़ बिन डन फॉर देम। और ये सब्सिडी दे देना मीन कि आप होल्डर्स को, स्टॉकिस्ट को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अदरवाइज़ आपने ओवरऑल प्राइस कम करें, ताकि जो बात की थी शौकत तरीन ने भी कि जी हम मिडल मैन को ख़त्म करेंगे और वो सारा फ़ायदा ले जाता है, तो देन वाई वी नॉट डूइंग दैट। अगर मैं ग्रोअर हूँ और मैं अगर 20 रुपये किलो अगर ये लौकी या तोरी देता हूँ तो बाजार में मिलती है 150 किलो, तो हु इज़ गेटिंग द प्रॉफिट? ये चीज़ें हैं जो डिटीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, और इसके लिए रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करें, उनके कमिश्नर जमीन में, डिप्टी कमिश्नर है, प्राइस कंट्रोल कमेटी दें, वहाँ लगता है कि टोटल फुकदान है। तो वी आई थिंक दैट इज द थिंग वी हैव टू माइंडफुल, तब फायदा होगा नीचे ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ सरमाकार अकील करीम डैडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बड़े रिलीफ पैकेज का तो ऐलान कर दिया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, आपको लगता है कि इसके बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी? हेलो जी, आपको सर आवाज आ रही है? अकील करीम डैडी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही सर, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, आपको लगता है कि इसके बाद सूरत हाल में कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है? मेरा अपना ख्याल है कि हम आने वाले दिनों में हम बेहतरी भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई है, फ्रेट के रेट भी नीचे आना शुरू हो गए हैं, ऑयल की प्राइस में भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है, आयरन और वगैरह को भी हमने देखा है, गिरते हुए देखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिन बेहतर दिन होंगे। जो कमोडिटीज की वजह से हमें तकलीफ थी उसमें भी रिलीफ मिलेगा, और गवर्नमेंट फर्दर सब्सिडी भी दे रही है, वो भी एक रिलीफ हो जाएगा। तो जो तकरीबन समझ लो कि कोई 10-12 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया है, तो उसका डेफिनेट उनको फायदा होगा, क्योंकि सबकी जिंदगी में जरूरी चीजें जो होती हैं वो आटा दाल वगैरह होती है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है और इसकी ज़रूरत थी। इसमें अकील भाई एक चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरीके से शौकत तरीन साहब अब जो एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, पहले वज़ीर ख़जाना थे, उनका बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो कहते हैं कि जी लोगों को अब तैयार हो जाना चाहिए कि बिजली और पेट्रोल का महंगाई जो है ना, दोनों चीज़ें महंगी होगी। मेरा सवाल आपसे है कि बिजली को जिस बुरे तरीके से 300 यूनिट से निकाल के फिर वापस 200 यूनिट पे ले आए हैं, कि जिनको रिलीफ 300 वाला था 200 पे था, अब एक समरी फिर ओगरा ने भेजी है 1.68 पैसे की बढ़ाने की, 10% पहले ही बढ़ चुकी है, तो रिलीफ कहाँ से मिलेगा? ये छोटी मोटी चीज़ें रोज़मर्रा की बुनियाद पे अकील भाई, इसका क्या हाल है? जी, ये आपकी बात सही है कि गवर्नमेंट को कोई और एरियाज वगैरह ढूंढने चाहिए, क्योंकि बिजली ऑलरेडी बहुत महंगी हो गई है, और ये 300 यूनिट की जो है
सब्सिडी उसको खत्म करने से बेहतर है कि जो बड़े यूजर हैं उधर बढ़ा देते, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका होता। सही। इसमें एक दो और चीज़ें हैं अकील भाई, आपसे फ़ायदा उठाएं बात करते हैं। अब देखें ये महंगाई का जो रोना है, रोना क्या है, ये एक बड़ा दुख है। लोग इसको कहते हैं कि इतनी बेरहम महंगाई है, और इसमें उसको कहा जाता है कि जब मयार ज़िंदगी गिरना शुरू होता है तो माशरा जो है वो जराइम का गढ़ बनता शुरू हो जाता है। आप नहीं समझते कि जी इसको रोकने के लिए कोई बाकायदा सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए? सूबाई हुकूमतों का काम है, उनका फेलियर हो गया। अब ये मिडल मैन कॉन्स्टिट्यूशन रोज़ हम कहते हैं, मुनाफाखोर, यही हारिस नवाज साहब भी बात कर रहे थे, उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़, इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। नतीजा तय है कि हुकूमत जो थोड़ा बहुत भी काम करती है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है उसका असर। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि इस वक्त जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, हमें इस वक्त जो बेनिफिट, एक गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस की है, दूसरी मैंने कहा कमोडिटीज की प्राइस नीचे आनी शुरू हुई है, तीसरा हमारा रुपी फिर स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है हमें सपोर्ट करेगी। और ये जो गवर्नमेंट को जो प्राइस वगैरह, फ्यूल वगैरह की जो बढ़ानी भी पड़ रही है ना, उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों हमारे रुपी की वीकनेस ने हमें डबल मुसीबत में डाल दिया था। तो अगर आपका रुपी वैसे ही स्ट्रांग हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं आएगा, और फौरी तौर पे गवर्नमेंट ये फर्दर रिलीफ दे सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मकसद है ना कि ये इंटरनेशनल प्राइस जो थी उसने काफी मुश्किल में सबको डाला हुआ था, तो अब वो सारी प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, और इसका हमें डेफिनेट फायदा पहुंचेगा, और गवर्नमेंट की इंपोर्ट बिल भी कम होगा, गवर्नमेंट का खसारा भी कम होगा। तो आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो रिलीफ दे रही है, इसके साथ साथ ये बाकी चीजें भी रिलीफ की सूरत में जल्द आवाम तक पहुंचने वाली होगी। एक चीज़ और आपसे पूछ लूँ मैं अकील भाई, अब ये जिस तरीके से IMF पीछे पड़ा हुआ है कि जी 1956 का जो स्टेट बैंक का एक्ट है इसको फर्दर आप तब्दील करें, मज़ीद इसमें अमेंडमेंट लेके आएँ और सही मानों में इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इसको बॉडी बनाया जाए। लोग इसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल जिसको कहना चाहिए है कि सियासी इंटरवेंशन और हुकूमती इंटरवेंशन से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सवाल मेरा है कि इससे आप तो ज़्यादा जानते हैं कि अगर डॉलर इस तरह ही बढ़ता रहा इंटरमेट में जिस तरह बढ़ता रहा है, और जिस तरह से IMF पीछे पड़ गया, एक मरतबा फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, बड़ी मुश्किलों से आप 13.25% से आप 7% पे लेके आए, वो भी बढ़ गया। आप जिस तरीके से दबाव इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, तो आप बताइएगा इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, और डॉलर जो है ना उसकी उड़ान जो है वो जो अब कमी हुई है फिर ना बढ़ना शुरू हो जाए। जी ये देखें, आपकी बात सही है कि इकोनॉमी की बातें मैं समझता हूँ हमें इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है अपनी जगह, उनका गवर्नर और उनके डायरेक्टर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर नजर होनी चाहिए। स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट होकर जरूरी नहीं है कि सही काम कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट अगर नजर रखती है तो ये अच्छी बात है, और ये सियासतदान सारे ही बुरे नहीं होते, कुछ गवर्नमेंटें अच्छी भी होती है और अच्छे काम भी करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो काफी अरसे से ये डिबेट चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल इसकी जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो जाहिर है हुकूमत जो लॉजिक बताती है बढ़ती महंगाई की, वो कहती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस, लेकिन एहतशाम साहब मुल्क में जिन चीज़ों का, जिन अशिया का सबसे ज़्यादा कीमतें कंट्रोल से बाहर आ रही हैं वो हम देखने के दरामदी अशिया हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मौसमी सब्जियाँ हो गई, फिर फल हो गए, आटा, गोश्त। ये तो सर ऐसी चीज़ें हैं ना डॉलर की कमी पेशी का इन पर असर होता है, ना आलमी तलब और रसद का होता है। तो आपको क्या लगता है, अगर अभी भी हुकूमत को ये समझ नहीं आती कि इंतजामी मामलात बेहतर करनी है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करना है, तो फिर तो सूरत हाल में कभी बेहतरी नहीं आ सकती। आप जितने मर्जी रिलीफ पैकेज लेकर आ जाएं आवाम के लिए। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया दरामद का, उसमें दालें भी 70% दालें भी इम्पोर्ट होती हैं। सोनिया देखें, दो चीज़ें हैं जिसके बारे में सबसे डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी को पड़ता है, आपको भी, मुझे भी, और ब्रिगेड साहब को भी पड़ता है, वो है चीनी और गंदम। अभी आप देख लें, आज भी ब्रिगेड साहब जो लाहौर से खबरें हैं 130 रुपये किलो चीनी वहाँ पे मिल रही है। अभी अब मुझे बताएं कि चीनी इस तरह अगर महंगी होगी, गंदम आप इंपोर्ट करते रहेंगे, चीनी इंपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, एक ही चीज़ है जिसमें हुकूमत कामयाब नहीं हो रही, फेलियर का लफ्ज़ चले हम अवॉइड भी करें, वो ये है कि जिस तरीके से सूबों की जिम्मेदारी, और सूबों में भी देखें जी, हम क्या कहें, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, आप पंजाब में भी PTI की गवर्नमेंट है,
آپ کے پی میں آپ کی حکومت ہے, بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہے آپ, آ جا کے سندھ میں ہی آپ کی حکومت نہیں ہے, سندھ میں مسائل ان کے کچھ اور ہیں, وہاں پہ کرپشن تو میرا خیال ہے انتہا پہ پہنچ گئی ہے. جس طریقے سے گندم آپ دیکھ لیں, آئے دن یہ روز خبریں آتی ہیں, سکر کی مثال, چوہے کھا گئے اتنی گندم, لاکھوں جس کو کہتے ہیں ٹنگ جو ہے نا وہ چھپا کے رکھتے ہیں بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوز, اور اس میں کہا جاتا ہے ٹاپ لیول کے پیپلز پارٹی کے لوگ انوالو ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں آنکھیں بند کی ہیں, بات ہی نہیں کرتے. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں سونیا بہت باتیں کی ہیں, اب یہ موٹر سائیکل کا بڑھ جانا یا زیادہ بک جانا میرا نہیں خیال کہ کوئی پراپر یارڈ سٹک ہے کامیابی کا. بالکل. دوسرا ٹھیک ہے ٹریکٹرز, میں کہتا ہوں ایگریکلچر فرنٹ میں برگیڈ صاحب بڑا فرق پڑا ہے. ٹریکٹر کی پرائس بھی دیکھیں چلے پرائس بھی بڑھ گئی ہے لیکن آل ٹائم ہائی جو ہے نا وہ بکے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں فرٹیلائزر بہت بکا ہے. اس کا بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو 40% ہمارا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو عام آدمی ہے, فارمر ہیں, ان کو فائدہ پہنچا ہے. وہاں پہ ڈیفینیٹلی جس کو کہتے ہیں معیار زندگی بہتر ہوا ہے, اور وہ جو مہنگائی آ رہی ہے اس کسی حد تک وہ اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کیسے ان سے نمٹنا ہے. اصل مسئلہ ہے سونیا 60% اربن پاپولیشن. بالکل صحیح. اب ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ابھی جس طریقے سے آئے دن بجلی, گیس, پیٹرول یہ بڑھ رہے ہیں, پھر ٹرانسپورٹ کے کرائے, پھر لوگ گھروں کے کرائے جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے, یہ اتنا مشکل کام ہے. مڈل کلاس تو آپ دیکھ لیں لوور مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے, مڈل کلاس بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے, اشرافیہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, 1% لوگ جو ہے نا وہ تھرائیو کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ حکومت جو ہے نا جو کامیاب ہونے والی بات ہے کہ میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن ایک زمانے میں ہوتا تھا, پرائز کمیٹیاں ہوتی تھی, اس کے بعد کمشنر بلا کے سب سے بات کیا کرتا تھا مارکیٹ کے لوگوں کو, وہ بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات ہے برگیڈ صاحب, ایک ہوتا ہے ڈر اور خوف کہ جی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کوئی لوگ نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں کہ حکومت کیا کر لے گی, نتیجتاً مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور حارث نواز صاحب کیا وجہ ہے, حکومت اپنے 3 برسوں میں متعدد بار ہم نے دیکھا کہ اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے پرائم منسٹر نوٹسز لیتے رہے اور کہا جاتا رہا کہ مہنگائی کم ہوگی, ہو نہیں سکی. 3 برس کے دوران میں ایسا کوئی طریقہ کار دریافت نہیں کر سکی جس سے ایٹ لیسٹ قیمتوں کو منظم رکھنے کا کوئی انتظام ہو سکے. دیکھیں یہ اٹس اے پارٹ آف گڈ گورننس. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا اکنامک انجن ہے ایگریکلچر, فی آل کلیئر, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک میں اتنی بڑی گندم مقدار میں پیدا ہوتی ہو اور آپ اسٹل امپورٹ کریں, دیر از سم تھنگ رانگ. اور اس کے لیے آپ زر مبادلہ بھی خرچ کرتے ہیں. آپ کسان کو 100-200 روپے مہنگی گندم کر دیں, دیکھیں کتنی گندم ہوگی. لائک وائز آپ شوگر کین کی بات کریں, ویجیٹیبل کی بات کریں, دالیں کوئی تک ہے ہمارا ایگریکلچر ملک اور ہم دنیا سے امپورٹ کریں. واٹ دس گورنمنٹ ہیز گون ان 3 ایئرز میں, آپ نے چائنا ٹیکنالوجی لے آتے, چائنا سے لے آتے, امپلیمنٹس نئے لے آتے, آپ نئی فرٹیلائزر اور یہ سیڈ اچھا لے آتے, تو آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں. سیکنڈ, اس کے ساتھ جو سب سے جو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکی, راہ ڈرائیور سے بے بس ہو گئی, دیٹ از FBR. ہمارے ملک میں 2000 سے 3000 ارب کی ایک سال میں ریونیو چوری ہوتا ہے. 2 سے 3000 ارب, اگر میں 2000 کہوں مینز $15 بلین. ہم دنیا سے منتیں کرتے پھر رہے ہیں. وائی کانٹ وی ڈو دس کہ آپ کے کسٹم کا آفسر دیکھ لیں کراچی میں 3 دن گھر ہے, اس کے بعد ہوگا 14 گریڈ کا آفسر. تو ویئر دیٹ منی از گوئنگ. دیز آر تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ورک آؤٹ اینڈ ورک ریئلی ان ڈیٹیل کہ اس کو ہم نے کیسے امپروو کرنا ہے. ہم انڈیجنس چیزوں کو امپروو کریں. ہمیں آپ کے سامنے, میں چھوٹی سی میں ایگریکلچر کرتا ہوں, آنیسٹلی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ میں 2 یا 1000 روپے, یہ 800 روپے یا 1000 روپے کا من ایک ویجیٹیبل دوں اور بازار میں وہ 6000 روپے کی بک رہی ہو. تو دس از واٹ از ہیپننگ اینڈ یہ وی نیڈ ٹو, اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ FBR میں ریفارمز کے احتشام سب گورنمنٹ نے بات کی تھی, ٹیکس کلیکشن کے نظام میں کس بہتری آئی ہے اس پر بھی ذرا بات کریں گے, لیکن ایک مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, جس طرح سے ابھی حارث نواز صاحب بات کر رہے تھے کہ سالانہ 2000 سے 3000 ارب ریونیو چوری ہوتا ہے, یہی پیسہ اگر ڈیولپمنٹ پر لگایا جائے ملک کی تو معاملات کسی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف حکومت کی توجہ کم رہی ہے؟ سونیا وہ کیا کہتے ہیں, بات تو سچ ہے مگر بات رسوائی کی. ابھی دیکھیں جس طریقے سے شبر زیدی صاحب بات کرتے ہیں, 7 کے قریب FBR کے چیئرمین تبدیل ہو چکے ہیں. شبر زیدی صاحب تواتر کے ساتھ برگیڈ صاحب ایک بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ اٹھا دیے, میں نے پوری کوشش کی. عمران کو بڑا وہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, ابھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی زبردست ملی بھگت ہے, 3 گروپس کی کنائونس ہے. وہ کہتے ہیں 85% جو ہے نا وہ ٹیکس بچاتا ہے ہمارا تاجر طبقہ, ہمارا جس کو کہتے ہیں
کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ، جتنے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی جو رہ جاتا ہے 15% اس کی بندر بانٹ ہوتی ہے محکمے کے لوگوں میں، اور ایک ٹیکس ایڈوائزر جو ہے نا وہ مال بنا رہا ہوتا ہے، جو آپ کا ٹیکس ایڈوائزر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ 50,000 کا آپ کا ٹیکس آ گیا، بریگیڈ صاحب کہتے ہیں میں ٹیکس دے دوں، یہ جو ہے آپ کا ٹیکس ایڈوائزر کہے گا جی آپ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، آپ چھوڑیں میں 10,000 میں کام کراتا ہوں. دیکھیں یہ ملی بھگت سے کام ہو رہا ہے، نتیجہ تن کوئی آدمی سونیا کامیاب اس ملک میں نہیں ہو رہا. اب اس کو کون توڑے گا؟ دیکھیں نا، توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ 100 میں سے کم 1-2 لوگ تو ہوں. معذرت کے ساتھ لگتا ہے 1-2 لوگ بھی نہیں ہیں وہ جن کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ان کے انٹرسٹ کسی اور طرف چلیں گے. آج ہماری آپ دیکھ لیں کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں انہوں نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں. آج دیکھ لیں رزاق داؤد صاحب پہلے 7 وزارتیں تھیں، آج بھی 5-4 وزارتیں ان کے پاس ہیں. باقی لوگوں کو دیکھ لیں، فائنانس منسٹر کو دیکھ لیں، ٹیکس ایڈوائزر کو دیکھ لیں، اپنا فائنانس ایڈوائزر ہیں، اور بڑے سارے لوگ ہیں. ان کا بالکل کارپوریٹ سیکٹر جو اپنا یہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ سیکٹر جو ہے، یہ کس طرح اس کو بیچنا ہے، پی آئی کا بٹوارہ کیسے کرنا ہے، اسٹیل مل کی 4,500 ایکڑ زمین پہ نظریں ہیں کہ وہ بیچ کے کس طرح پیسہ کھانا ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ 2-4-6 بندے تو بیٹھے. اب اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں جی ایوولوشن یا ریوولوشن، اب لگتا ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. پھر ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایز اے نیشن ہم ہر آدمی جو ہے نا وہ تبدیل جب تک نہیں ہوتا تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجہ تن اشرافیہ 1% جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، پروسیس میں سارے لوگ سفر کر رہے ہیں. اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح آپ ملک میں آپ خودکشیاں آپ دیکھ لیں، لڑائی جھگڑے دیکھ لیں، قتل و غارت دیکھ لیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ اقتصادیات ہے. سونیا لوگوں کے مسائل مشکلات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے جس کی طرف بریگیڈ صاحب نے اشارہ کیا. یہ معاملہ سارا گڈ گورننس کا ہے. مجھے یاد آتا ہے جی کہ 22 سالوں میں بریگیڈ صاحب ان کی 80% تقریر عمران خان کی دیکھیں تو وہ یہی کہتے تھے میں نے گورننس سسٹم کو بہتر کرنا ہے. ابھی 3 سال ہونے کے بعد آپ نے گورننس سسٹم معذرت کے ساتھ وہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ خراب ہوا. لاہور جا کے وہ مانتے ہیں کہ کرپشن پہلے سے زیادہ ریٹ بڑھ گیا رشوت کا. اب آپ دیکھ لیں ٹاپ لیول پہ اگر اس طرح کی آپ کہتے ہیں بے بسی ہے تو آپ اور میں ہم بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب، حکومت اپنی بڑی سی کامیابیاں گنواتی ہے. ایک تو بات کرتی ہیں کہ ملک ہمیں معاشی حوالے سے بڑا بدتر ملا تھا، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے، کورونا کی وبا سے ہم نپٹے، پھر ہاؤسنگ اسکیم، لنگر خانے وغیرہ وغیرہ. لیکن سر مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس پر قابو نہیں کیا جاتا گورنمنٹ کی جانب سے تو پھر 2023 کے الیکشن میں عام انتخابات میں کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا الیکشن میں ہوگا اٹ از مہنگائی اور ڈیلیوری. جو آپ نے مینیفیسٹو میں باتیں کی تھیں آپ نے وہ کون سی پوری کر لی؟ آئی نو کہ پرائم منسٹر پاکستان از ٹرائنگ ہز بیسٹ، لیکن ایسا مافیا جکڑا ہوا ہے ان کو. آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی میں لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آؤں گا. کتنے کیسز بنے چاہے شریف فیملی پہ، سونزا فیملی پہ، کہاں گیا پیسہ؟ سو یو نیڈیڈ کہ آپ بیٹھ کے ایک پراپر ریفارمز کریں. آپ نے کہا تھا کہ میں الیکٹورل ریفارمز ہوں گی، نیب کے اندر نیشنل اکاؤنٹ وہ ایکشن پلان میں آپ نے مدرسہ ریفارم کرنی تھی، پولیس ریفارم کرنی، جوڈیشل ریفارم کرنی تھی. جو سب سے بڑی کرپشن کو روکنے میں جو ختم کرنے میں رکاوٹ ہے وہ جوڈیشری ہے. لیٹس بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ اتنا بڑا نیب میں کیسز تھے، سارے کیسز اب گئے ہوئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. پنجاب گورنمنٹ کیا کر پنجاب کے سے وہ ہائی کورٹ کیا کرتا ہے، ہر مہینے کے بعد اکاؤنٹنگ کورٹ کے جج کو چینج کر دیتا ہے. نئے کونے میں 6 مہینے لگتے ہیں. تو ہو ہیز ٹو ڈو آل دس. اس میں بریگیڈ صاحب ایک چیز پہ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں اب 8 اکتوبر کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، اس میں کہا جا رہا ہے 30 بل جو ہے منظور کرنے ہیں، جس میں الیکٹرانک مشین بھی ہے، ووٹنگ مشین بھی ہے اور نیب کے بھی ہیں. ابھی آپ نیب کو دیکھیں، اس ادارے کو 1 مہینے کے اندر 30 مرتبہ امینڈ کیا گیا اس کو لاء کو. اب ہر 90 دن کے بعد 120 دن کے بعد آپ بدل دیتے ہیں لے کے. اب تو کہا جا رہا ہے ٹوٹل اس کو ٹوتھ لیس آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں جو الزام ان پہ حکومت پہ ہے کہ جی NRO اپنے لوگوں کو دیا گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں جائے گا گندم سکینڈل، LNG کا سکینڈل، پشاور میٹرو، مالم جبہ، یہ سارے لوگ جو انوالو تھے اس میں وہ تو ظاہر ہے اس میں نہیں رہیں گے. NRO ان کو دے دیا گیا. سوال اس وقت بڑا ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک فورم ہوگا. اب آپ اس کو واپس لے کے پرائم منسٹر کے لے آئیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی صدر کو ذمہ دیا گیا ہے لیکن پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ یہ کام کیا جائے گا. لوگ عارض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بات اگر ہوگی تو کوئی بھی نیب کا چیئرمین انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرے گا، ہر طرف دیکھے گا، ہر وقت دیکھے گا پرائم منسٹر کیا چاہ رہا ہے. اب یہ بتائیں نا اب جس طریقے سے اتنا کنٹروورشل ہو گیا نیب کا ادارہ، سپریم کورٹ اٹھتے بیٹھتے کہہ رہی بچ ہنٹنگ ہونی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے. مطلب اس کا اعتماد بھی 2-3
میں دیکھ رہا اخبارات کے ایڈیٹوریل بڑے اسٹرانگ اس کے خلاف آئے نیب کے خلاف. تو سوال یہ ہے کہ جن کو پنش کرنا چاہیے, آج بھی آپ پولیٹیکل آدمیوں سے ایک پیسہ برگیڈ صاحب نہیں نکل سکا. تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کوئی ان کے اوپر آپ دیکھ لیں کوئی ریفرنس نہیں بن پایا. آخری آپ دیکھ لیں خورشید شاہ صاحب 2 سال کے بعد رہا ہوا اور کتنے سخت ریمارکس دیے عدالت نے, سپریم کورٹ نے, کہ آپ کا کوئی کیس نہیں تھا. تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو ڈسبین ہی کر دیں اور اس کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف جانا چاہتی ہے. اور پھر اصل بات جو تھی, جو ہمیشہ کہی جاتی تھی کہ لوٹا ہوا پیسہ جس کا آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کہاں کوئی ایک ڈھیلے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کسی سے کہ جی 7 بلین کی ڈیل ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, ان کو زرداری صاحب کو, وہ کہتے ہیں میں تو $7 نہ دوں کسی کو. تو اب دیکھیں نا اتنا نظام, یہ وائٹ کالر کرائم اتنا مشکل ہے انرتھ کرنا. لوگ پیسہ بناتے ہیں بقول چوئی شجاعت صاحب کے, جرا پھڑیا جائے جتیاں پہنی ہی چاہیے. اچھا حارث نواز صاحب, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو چیزیں حکومت کے مینیفیسٹو میں شامل تھی کسی چیز میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی, چاہے پولیس ریفارمز ہوں, چاہے جوڈیشل ریفارمز ہوں, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. لیکن احتساب کا تو ایک ایسا نعرہ تھا جس کے بلبوتے پر ہی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ حکومت میں آئی. تو سر ابھی جو بیک ٹو بیک کنٹروورشل چیزیں سامنے آ رہی ہیں احتساب کے نظام کے حوالے سے, اب تیسرا آرڈیننس گورنمنٹ لے کر آئی ہے. پہلے جو لاسٹ امینڈمنٹ تھی اس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو بھی این آر او دے دیا اور اپوزیشن کو بھی, لیکن اب یہ جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے این آر او دیا ہے. تو احتساب کے اس بیانیے کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے گورنمنٹ کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 99 میں آرڈیننس آیا تھا نیب کا, ٹھیک ہے, آپ نے 10 سال چلا لیا, 15 چلا لی, دین یو امپروو اٹ. آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ویکنیسز ہیں, اس کو آپ نے کتنا اور اسٹرانگ کرنا ہے, اس کی کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے, یہ کام چاہیے, بجائے اس کہ آپ کے اس کو بینچ کلپ کر دیں. آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ ایک اگر ڈیفینس کے سامنے خواجہ حارث اور سون اعتزاز ایسے وکیل کھڑے ہیں اور آپ کا ادھر 1 لاکھ کا ینگ وکیل کھڑا ہے پروسیکیوٹر, تو کیا ہوگا. سو یہ چیزیں امپروو کرنے کی تھی. اس کے بعد ایویڈنس امپروو کریں. آپ یہ کہیں 3 سال 3 مہینے میں میگا کرپشن کیس ول ہیو ٹو بی ڈیسائیڈڈ, جس کے لیے سپریم کورٹ کا جج, ہائی کورٹ کا جج مانیٹر لگا دیں, جیسے پاناما کیس میں ہوا تھا. یہ چیزیں امپروو کرنی تھی, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اگر آپ اٹانومس ان کو بالکل ہی ختم کر, اٹانومی ختم کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر پرائم منسٹر کے دیکھے گا جی 120 عدالتوں کو آپ کو یاد ہے نیب کی بنانے کی بات ہوئی, کہاں ہے, کدھر نہیں بنی. وہ 12 بلین روپیہ بھی سنا اس کام کے لیے رکھا گیا, کہاں گیا وہ. آپ کے پاس ججز نہیں ہیں, آپ کے لاہور میں 5 کورٹ میں 3 کورٹ چل رہے ہیں, اور ان کے بھی ہر دوسرے دن جج چینج کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں کے ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے. ایک آپ کا واچ ٹاک تھا کرپشن کے اوپر, جیسے لوگ کم از کم ڈرتے تو تھے, آپ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب اٹ از فری فار آل, یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ دین یو اسکیپ اینی تھنگ. یہ باتیں ہمیں نیب کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی کیپیسٹی بڑھائیں, اس کے کیسز کو ٹائم فریم کے اندر لے آئیں. یہ آپ آرڈیننس لاتے ہیں تو لوگ خوش بھی ہوتے, لیکن اگر آپ نے سب کو ختم کر دینا, نہ آپ بیوروکریٹس کو پکڑ سکتے ہیں, نہ آپ کسی پولیٹیشین کو پکڑ سکتے ہیں, نہ آپ بورڈ کیسز جو ہو گئے بورڈ نے ڈیسائڈ کیا ان کو کچھ نہیں کر سکتے, تو واٹ از لیفٹ. یہ سارے کیس ختم ہو رہے ہیں. تو آپ کا مینیفیسٹو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ کتنا بڑا ان کو سیٹ ہوگا الیکشن کے اندر. ٹھیک ہے, مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. حارث نواز صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا آ جاتے ہیں کل عدم تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں حکومتی لیول پر ہوتی رہی, بہت سارے بیانات آتے رہے, پھر حکومت کو ان بیانات سے یو ٹرن بھی لینا پڑا. بلکہ 2 دن پہلے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ اہم جو وفاقی وزراء تھے ان کی جانب سے بھارتی فنڈنگ کے الزامات لگتے رہے, پھر انہیں القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں سے بھی جوڑا جاتا رہا. لیکن کل یہ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے کوئی انتخابی اتحاد بنانے جا رہی ہے. بڑے اہم رہنما ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب, ان کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ سعد رضوی صاحب جو کہ ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں, ان کی رہائی پر میں گلدستہ لے کر جاؤں گا اور سیاسی معاملات پر بات کروں گا. احتشام صاحب, اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا ڈیمیجنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر واقعی کوئی انتخابی اتحاد بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ تو دیکھیں ڈیمیجنگ تو ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. اچھا, اب ان کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑا شارٹ لپڈ ہے ہماری میموری لوگوں کی, لوگ بھول جائیں گے. دیکھیں نا مذہب کا کارڈ معذرت کے ساتھ برگیڈ صاحب جس طرح یوز ہو رہا ہے سیاست میں, اس کا نقصان بڑا ہوگا. پہلی تو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن اچھی ہوتی ہے, مختلف الخیال لوگ ایک پارٹی کے اندر حکومت کے اندر, ٹھیک ہے جی جمہوریت ہے, ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں,
اب سوال یہ ہے کہ جی چند دن پہلے اتنے شدید بیان آئے ان کے خلاف، ان کے لبیک والوں کے خلاف، کہ آپ جس طرح جوڑے گئے ناطے ان کے ہندوستان کے ساتھ، دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا فورتھ شیڈول میں ڈالنا نکالنا سب کچھ، اب ایک دم سے سوری کر کے واپس۔ اعجاز چودھری صاحب کے بعد علی محمد خان جو پارلیمنٹ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان کا بیان آ گیا کہ جی مین اسٹریم میں سیاست کرنے کا لبیک والوں کو پورا کا پورا حق ہے۔ اب دیکھیں یہ فواد چودھری خلاف بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا اگر ایلیمنٹ ڈالا گیا تو سیاست کے لیے انٹرنیشنلی ہمارے لیے مشکلات ہوگی۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، سیاست میں اپنے مفادات آپ حاصل کرنے کی کسی حد تک آپ جاتے ہیں۔ اب یہ بار بار کہنا کہ جی پنجاب میں واقعی ایک تیسری بڑی پارٹی ہے وہ لبیک والے جو ہیں، آپ اس کا کتنا فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا؟ اور کوئی پارٹی اگر ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ لوگ اس حوالے سے یہ ایک جس کو کہنا چاہیے آرگومنٹ لے کے آئیں گے بریگیڈ صاحب کہ جی پی ٹی آئی تو آپ دیکھ لیں پہلے ہی مذہبی جماعت بن گئی ہے، اور باقیوں کی نسبت آپ دیکھ لیں جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتھارٹی ایک بنانے کی بات کی ہے، اس کے علاوہ اور جو مذہبی باتوں میں وہ آگے جا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے جی اس میں کیا بات ہے، بیسیکلی رائٹ ونگر ہیں، دائیں بازو کی سیاست کرنے کے وہ شوقین ہیں اور وہی ان کا مزاج ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کا کوئی فائدہ بھی سیاسی طور پہ ہوگا، لیکن پروسیس میں سونیا جو نقصان ہوگا نا، آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک پرسیپشن بن جاتا ہے کہ جی آپ کس طرح کے لیڈر ہیں، اسٹیٹسمین کس طرح کے ہیں، آپ کس طرح چاہتے ہیں حکومت کرنا۔ اگر لوگ یہی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے سیاسی مفادات کے لیے آپ کسی سے بھی ہاتھ ملا لیں گے، تو پھر باقی پارٹیوں میں کیا فرق ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو چلیں تھوڑا بہت ان کو فائدہ ہوگا۔ اصل بات جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے بریگیڈ صاحب کہ اگر مہنگائی ان سے ٹیکل نہیں ہوتی، غربت میں اضافہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ معاملہ جڑوں میں بیٹھ جائے گا حکومت۔ ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب، یہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو سینیریو کیا دکھ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو 22 لاکھ انہوں نے ووٹ حاصل کیے، پھر پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر واقعی یہ جماعت مین سٹریم میں آ جاتی ہے، قلعدم ہٹا دیا جاتا ہے اس کے نام سے، تو پھر باقی جو سیاسی جماعتیں جیسے پی ایم ایل این ہے، دیگر مذہبی جماعتیں، ان کے ساتھ اتحاد آگے بڑھائیں گی؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے جو کچھ کیا اور خاص طور پہ دھرنے میں نقصان ہوا، ہو از رسپانسیبل۔ اگر 8 مہینے پہلے کا آپ نے معاہدہ کیا تھا اور اس کو آپ نے یہ 8 مہینے کے اندر سیٹل کیوں نہیں کر لیا؟ وائے کہ یہ دھرنا میں آ کے آپ نے پولیس والے بھی شہید کروا لیے، پبلک پرائیویٹ پراپرٹی بھی نقصان کر لی، اور پھر آپ نے اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ نے کمپرومائز بھی کر لیا۔ آئی تھنک ایک تو سڈنلی ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یس دس از دا پارٹی وی کین لک ٹورڈ کہ ان سے کولیشن میں جائیں گے، جو مجھے شک پڑ رہا ہے۔ سڈنلی یہ بات آئی ہے، پہلے ہی نہیں تھی۔ فواد چودھری نے بڑی اسٹیٹمنٹس ان کے اگینسٹ دی ہیں، کسی نہ کسی نے یہ مشورہ دیا ہے، اور لیکن پھر بھی معاہدہ بھی خفیہ تھوڑا انتظار ہی ابھی کر انتظار لیتے، نہیں یہ کرنا تھا۔ اچھا سیکنڈ یہ کہ اگر اس اسٹیج کے اوپر ابھی آپ کا معاہدہ پبلک بھی نہیں ہوا تو آپ کیوں بات کریں گے مین اسٹریم میں لے آئیں گے؟ چودھری اعجاز بات کر رہے ہیں، پھر علی محمد بات کریں، ابھی تو کم از کم نہیں کریں۔ پہلے لوگوں کو جو غم غصہ ہے جن کے شہید ہوئے ہیں ان کو تو آپ ایک ریلیف دیں، کیا کرنا ہے ان کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں، بلکہ ہم بھی یہ سوال کریں کہ ان کی شہادت کون ذمہ دار ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ ایک ایسا لائے عمل بنائیں کہ آئندہ کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ریلیجیس پارٹی ہتھیار اٹھا کے پرتشدد احتجاج نہیں کرے گی۔ کیا سسٹم کرنا ہے، چاہے آپ نے قانون سازی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے وہ کریں، اور لے ڈاؤن کنڈیشنز کہ آئندہ کے لیے کیا 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 جائے گا، تاکہ یہ بڑا سافٹ امیج پاکستان کا بن رہا تھا یہ سارا تباہ کر دیا گیا ہے دنیا کے اندر۔ ناؤ یہ بڑا ہارڈ امیج گیا ہے۔ ان کی جو ایک اپریہینشن تھی شروع سے کہ ہمارے نیوکلیئر اسٹیٹس کین فال انٹو دا ہینڈ آف ریلیز ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، وہ پھر اجاگر ہو گیا۔ یہ بہت کسی کا ایجنڈا بھی ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس طرح یہ نہیں ہو سکتا جو کچھ کیا گیا ہے۔ کتنا پاکستان کو ڈیمیج ہوا ہے وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس سے اور پاکستان کو کتنی پرابلم ہوں گی۔ اس لیے ناؤ از دا ٹائم گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے کر بھی رہے ہیں 3-4 مہینے تو خاموش بیٹھے نا، آپ کو بڑا ٹائم ہے۔ ایک چیز ضرور بتائیے گا، دیکھیں جب بھی کوئی مذہب کی اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی سچویشن بنتی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹی ایل پی کا تیسرا یا چوتھا یا دھرنا ہے، آپ دیکھ لیں ہمیشہ سیاسی پارٹیاں فائدہ اس کو اٹھاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو موجودہ دھرنا تھا اس میں کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کوئی اس میں حصہ نہیں لیا، جبکہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی پچھلا دھرنا 2018 والا میں یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے فیصلہ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ٹائنی ایک میجورٹی کہیں جو مائنارٹی ہے
مذہبی لوگوں کی کہ وہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے الٹیمیٹلی اپنے سیاسی مفادات حاصل کرتے ہیں. اس کو روکنا ضروری نہیں کہ یہ ساری پارٹیاں بیٹھیں, کیونکہ اب سیاسی جماعتوں کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے نا جی. دیکھیں ایک تو سب سے بات یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ میں 2-4 آپ کے ریلیجس جو جتنے بھی مفتی تھے یا ریلیجس اسکالر تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں سامنے آیا. ایوری بڈی شوڈ کم اینڈ گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ یہ اسلام میں کہاں پر ہے. میں بھی عاشق رسول ہیں, آپ بھی عاشق رسول ہیں, جو پولیس کے سپاہی شہید ہوئے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں, ہمارے کیمرہ مین بھی عاشق رسول ہیں. تو آپ کیسے ایک اسلامک ملک میں کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ایک انسان کا مارنا پوری انسانیت کو مار رہے ہیں قرآن میں, تو ہم یہاں پر اپنے لوگوں کو خود مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو مار رہے ہیں. تو یہ تو ایک اس کے لیے کہیں نہ کہیں رولز بنانے کی ضرورت ہے. اور علماء جتنے ہمارے ہیں دے شوڈ کم فارورڈ, دے ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی لائے عمل نکالیں. آئندہ کے لیے کوئی ریلیجن کارڈ کو استعمال نہیں کرے گا. اس کے بعد ریلیجن کو استعمال یہ ایون پولیٹیکل, دیکھیں اسلام میں تو بیسیکلی ہے کہ پالیٹکس اور ریلیجن آر دے ٹو سیپریٹ تھنگ. تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو دیکھیں یہ کارڈ لیکن حارث نواز صاحب, ہر سیاسی جماعت ہم نے دیکھا کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی کارڈ استعمال کرتی رہی ہے. لیکن اگر یہ تحریک لبیک پاکستان ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھری, ایک بڑا ووٹ بینک ہے ان کا, اور اگر یہ پرتشدد دھرنے احتجاج اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتی ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتی کہ ان کو بھی سیاست کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنی دوسری جماعتوں کا ہے؟ دیکھیں پہلے یہی کیا, اسی لیے ان کو رجسٹر کیا گیا تھا کہ یہ دے ول کم ان دا مین اسٹریم اینڈ دے ول اسٹاپ ڈوئنگ آل یہ جو ہے ایکسٹریمزم اور تشدد کرنا بند کر دیں گے. ابھی بھی اگر رولز بنا لیے جائیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا, ادروائز پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے. پولیٹیکل پارٹی شوڈ بی اونلی پولیٹیکل پارٹی, نو ملیٹنٹ ونگ, نو پرتشدد احتجاج, نہ کوئی آپ نے ایسی حرکت کرنی ہے. ابھی بھی آج بھی ٹی ایل پی کے لوگ پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتوں میں بالکل بیٹھے, دے آر ویٹنگ کہ اگر کہیں کو تھوڑی بڑھ اگین دے ول کم. تو میک اے کمپریہنسو نیشنل پالیسیز کے اوپر اور اس کے اوپر آنے کے لیے. احتشام صاحب آپ سینیریو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جماعت مین سٹریم ہو جاتی ہے تو پھر 2023 کا جو الیکشن سینیریو ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو سونیا جو مجھے ذاتی طور پر جس بات کا رنج بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے آپ ایک حد تک چلے گئے, اور جہاں سے آپ دیکھتے ہیں نہ ریاست اجازت دیتی ہے نہ حکومت اجازت دیتی ہے نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے. جس طریقے سے حسان خاور صاحب کہتے ہیں 34 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, اس میں پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں, لوگوں کو مارا گیا, آپ دیکھیں کیا ہوا. مطلب ہے کہ دے آل گاٹ اوے ود اٹ. آپ نے جتنے کیسز آپ نے واپس لے لیے, ابھی ہینیس کرائم بھی جنہوں نے کیے ان کو بھی آپ نے واپس لے لیے, صرف اس لیے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ریاست کا کام اپنے لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا, اچھی بات ہے, آرمی چیف کی انوالومنٹ اچھی ہے. بشیر فاروقی مولانا صاحب یہ کہتے ہیں وہ نہ ہوتے تو معاہدہ نہ ہوتا. چلیں وہ بھی جس طرح آپ چاہتے ہیں ملک کی بہتری وہ بھی اسی طرح ہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے تباہی پھرتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھی آپ نے سارے کیسز واپس لے لیے, ایک جو ریاست کا ایک پرسیپشن تھا کہ جی ریاست جھک گئی, دباؤ میں آ گئی, یہ آئندہ آنے والوں کے لیے آپ نے ایک جس کو کہنا چاہیے لوگوں کو ایک موقع دے دیا کہ جب بھی ابھی آپ دیکھ لیں 30 تاریخ کا ٹائم دیا ہوا ہے جی انہوں نے تاجر کمیونٹی نے, وہ آ رہے ہیں جناب, کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کریں گے, دھرنا دیں گے. لوگوں کو آپ نے جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر دیکھیں سارے کو. اچھا میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کم از کم حکومت کو کچھ جیسے آپ نے بھی کہا کہ چلیں کوئی قانون بنانا چاہیے, لیجسلیشن کرنی چاہیے, اور پھر اس پہ مکمل عمل کرنا چاہیے, اور پھر ریاست کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ قانون کو جو ہاتھ میں لے گا, جو اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے نظریات دوسروں پہ تھوپنے. آپ مجھے بتائیں 98% لوگ مسلمان ہیں, شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. آپ مجھے بتائیں جس طرح بھی آپ نے کہا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کوئی ایک دم سے مامے چاچے بن جائیں اور پھر اس کی آڑ لے کے آپ عام آدمی کو بھی ماریں, لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا کریں. ابھی دیکھ لیں 13 دنوں میں جو نقصان ہوا, جو لوگوں کی پریشانی ہوئی, کوئی اسپتال جانا چاہتا تھا, کوئی ملک سے باہر جانا چاہتا تھا, کسی کا بچہ بیمار ہے, کچھ اور مسائل ہیں, تو یہ سارا کچھ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو کیا وہ کنڈون ہو گیا, سارے بندے چھوٹ جائیں گے 600 بندہ, اور جو جنہوں نے تباہی پیٹھی اور جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ان کی فوٹیج موجود ہیں تباہی کرتے ہوئے, ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کا اثر یہ ہوگا سونیا کہ دوسرے لوگ بھی کہیں گے ہم بھی یہ کریں گے, اور ہمارا بھی پولیس کے مرال کا کیا ہوگا حارث نواز صاحب؟ پولیس کی جو شہادتیں ہوئی, اگر یہی کرنا تھا, مذاکرات کرنے تھے تو پہلے ہی کر دیتے. اتنی شہادتوں اتنے نقصان کے بعد بھی آپ کو وہی کرنا پڑا. دیکھیں یہ بڑی ڈینجر اسٹیٹ ہوتی ہے. آج پولیس کوئی اگلی دفعہ کوئی کرے اور وہ سارے ہینڈ اپ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کل بیکاز وی ہیو این اتھارٹی, اور ہمیں مارا جا رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ریٹ آف گورنمنٹ کو بالکل قائم کرنا چاہیے.
اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور مارنے گولی چلانی ہے. یو نیگوشیٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. آپ کے پاس 8 مہینے تھے, آپ نے اس میں تو نیگوشیٹ کیا نہیں. آپ نے جب دھرنا آ گیا, لوگوں کا نقصان ہو گیا, پرائیویٹ پبلک پراپرٹی نقصان ہو گیا, پھر آپ نے بیک اینڈ نیگوشیشن شروع کر دی. تو آئی تھنک اس کو ٹائم پہ لینا چاہیے. جو ٹائم اینڈ اسپیس میٹر مور ان گورنمنٹ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.